नसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरत बियदिल कुल्लि मालूमिन लक सलातन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। मेरे प्यारे चाहने वालों, बिला तमहीद आज का ये मुख्तसर सा मकतूब जो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मकतूबात इमाम रब्बानी जिल्द अव्वल मकतूब नंबर 159 159 और दफ्तर अव्वल हिस्सा सोइम के अंदर शरफुद्दीन हुसैन की तरफ लिखा गया, जिसमें आप फरमाते हैं अगरचे आलाम और मसाइब बज़ाहिर तल्ख़ हैं और जिस्म को तकलीफ़ पहुँचाने वाले हैं, लेकिन बातिन में शरी और रूह को लज्जत अता करते हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि दुनिया की जितनी तकलीफ़ इंसान पर आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, कोई भी तकलीफ़ ज़ाहिरी बात नहीं, बीमारी के हवाले से, औलाद के हवाले से, किसी भी हवाले कोई भी तकलीफ़ इंसान पे आती है, बज़ाहिर दिखने में वो तल्ख़ यानी कड़वी होती है। कोई तकलीफ़ इंसान पे आती है उसमें मज़ा आता है आदमी को। बच्चा बीमार हो, ख़ुद बीमार हो, बीवी बीमार हो, पैसे की तंगदस्ती हो जाए, घर में आग लग जाए, कोई भी तकलीफ़ आ जाए तो वो मज़ा आता है आदमी को। तल्ख़ यानी करेले का जूस और आम का जूस, अभी आम का जूस सब अगर आपको दें तो करके आप पियोगे, और इतने में अगर कोई बीमारी लगी करेले का जूस दे दिया तो पीना तो पड़ता है, लेकिन मुंह बना बना के और उल्टियाँ करके बड़ी मुश्किल से उतरता है, मज़ा नहीं आता। और आम के जूस के बड़ा ज़बरदस्त, स्ट्रॉबेरी का हो, आम का हो है। ये बात कर रहे हैं कि बज़ाहिर वो तल्ख़ यानी कड़वा होता है। जितनी परेशानियां हैं मज़ा नहीं आता इंसान को, आती हैं अल्लाह की तरफ से आती हैं, मज़ा नहीं आता इंसान को। कोई भी हो, किसी छोटी परेशानी हो या बड़ी हो, बीमारी के हवाले से हो या बेरोजगारी के हवाले से हो, घरेलू झगड़े के हवाले से हो, कोई भी परेशानी हो उसमें इंसान को मज़ा नहीं आता, तकलीफ़ महसूस करता है, कड़वी होती है, बहुत मज़ा बेकार महसूस होती है और जिस्म को तकलीफ़ पहुँचती है उससे, डिप्रेशन का शिकार होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। जितनी तकलीफ़ बड़ी होगी उतने पर उसकी हालत ख़राब होती है, हॉस्पिटल तक एडमिट होना पड़ता है बातों का। तकलीफ जिसम को तकलीफ पहुंचती है उससे, लेकिन फरमाते हैं बातिन में शरी और रूह को लज्जत अता करती है। जितनी वो तकलीफ ज़्यादा होगी और ये परेशानी बाज़ाहिर तो कड़वी है लेकिन ज़ाहिर में करेले की तरह है और बातिन में आम की तरह है। समझाना पड़ेगा ना आपको, यानी हकीकत में आम की तरह है, दिखने में करेले की तरह है, हकीकत में आम के जूस की तरह है। वो कैसे भाई? कि उससे और रूह, क्योंकि जिस्म और रूह आपस में गोया तकीज़ हैं, एक का रंज दूसरे के लिए लज्जत का बायस है, तो लिहाजा जितने ये एक दूसरे की ज़िद हैं, रूह और नफ्स, इंसान का जिस्म, ये एक दूसरे की ज़िद हैं। जैसे रात आती है तो दिन चला जाता है, तुम कहो कि दोनों जमा हो जाएं, अनपॉसिबल, जमा नहीं हो सकते। रोशनी आएगी तो रात अंधेरा चला जाएगा और अंधेरा होगा तो रोशनी चली जाएगी। तो ये जिस्म और रूह इस तरह से हैं, एक को अगर लज्जत पहुंचेगी दूसरे को तकलीफ पहुंचेगी, दूसरे को तकलीफ पहुंचेगी उसको लज्जत पहुंचेगी। अब ये इसको आप में थोड़ी कुछ हदीस से और कुछ मंतकी बात से समझाना पड़ेगा आपको कि भाई कैसे है। जैसे मिसाल के तौर पर हदीस मुबारका में नबी करीम अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स एक रात बीमार रहा और उस बीमारी पर उसने सब्र किया, गुनाहों से इस तरह पाक कर दिया जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। अब बताओ, जिस्म को तकलीफ हुई कि नहीं हुई? बीमारी में तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन गुनाहों से पाक हो गया और इस तरह से माँ के पेट से आज पैदा हुआ, तो रूह साफ हो गई, पाक हो गई। जिस्म को तकलीफ पहुंची, रूह साफ हो गई। अब इस तरफ आते हैं कि जिस्म को मजा आया और रूह को परेशान हो गए, जाकर डेट मार के आ गए लड़की के साथ, मज़ा आया नहीं आया? जिस्म को बहुत मज़ा आया होगा। और शराब पी, पूरा दुध हो गए और बहुत मरशा, और अगर मज़ा ना आए तो लोग क्यों पिए? बोतल की बोतल चढ़ा के लो, सूद के पैसे, आराम खोरी आए, रिश्वत के लाख रुपए आए, ओहो ये जेब में लाख करोड़ डाला। अच्छा और सुनाओ, दिल्ली में खुश रहेंगे, नबे लाख रुपए पीट लिया, आज दिहाड़ी लाख रुपए की बन गई, जिसम को मज़ा आ रहा है, वहीं प्लानिंग होगी आज रात को
آؤٹنگ پہ، یہ گرل فرینڈ یا کوئی بیوی کو لے جائیں گے، وہ آؤٹنگ کریں گے، باربیکیو کھائیں گے، یہ کھائیں گے، شوٹنگ گے، پرچیزنگ کریں گے، وہ مر ہی جائیں گے، کچھ بھی دماغ جسم فریش ہو گیا اور مزہ آ رہا ہے اور سوچیں چل رہی ہیں. یہ جسم فریش ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، حقیقت میں روح پر باطن پر گندگی کے ڈھیر پڑ گئے، خرابیاں آ گئیں. اس کے بعد جتنے مزے وقتی آئے وہ وقتی مزہ ہوتا ہے، جتنا مزہ آیا اس کے بعد جب روح پر پڑے وہ گند کے ڈھیر، اس کے بعد پھر بے چینیاں، پھر بے قراریاں اور پریشانیاں، وہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی کہ اللہ معاف کرے تو ختم ہو. معاف تو جب اللہ کرے گا تو کرے گا، نہیں ہو رہی تو ختم نہیں ہوگی. نہ معافی مانگ ہی نہیں رہا، پہلے تو معافی نہیں مانگ رہا، وہ مانگ رہا تو اللہ کی مرضی، ابھی معاف کرے گا، سال بعد کرے، اس کی مرضی ہے. اوپر جب تک معافی نہیں ہے تو پریشانی ختم نہیں. تو معلوم یہ چلا کہ اب جسم پر بہت سی بیماریاں ایسی ہیں انسان کو لگ جاتی ہیں، اس کے مرنے سے وہ شہید ہو جاتا ہے. اچانک کوئی بڑی بیماری لگ گئی، طاعون کا مرض آ گیا اور اس میں جتنے لوگ مر گئے شہید ہو گئے. کل قیامت شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جسم کو تکلیف پہنچی لیکن شہداء میں اٹھائے جائیں گے. اور کوئی بیماری ایسی لگی انتقال کے شہداء میں اٹھائے جائیں گے. تو معلوم یہ چلا کہ جس چیز سے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے، روح کو فرد پہنچتی ہے، اور جہاں روح کو فرد پڑتا ہے جسم، ابھی جسم کو مطلب ایسا ہوتا ہے کہ نماز فجر میں اٹھنا، تہجد تو بہت بڑی بات ہے، بہت تھکن اور جسم چور ہو رہا تھا، اور اٹھ کے پھر تہجد کی نماز، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا، جسم کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، دل نہیں جاتا، حلق خشک ہوتا ہے اور جسم چور ٹھک رہا ہوتا ہے. نماز میں، تہجد میں یا کوئی نیکی کے کام میں، دین میں تھکاوٹ ہوتی ہے، جسم کہتا ہے یار آرام کر، ریسٹ کر، لیکن وہ نہیں کرتا. جسم کو مزہ نہیں آتا لیکن روح اڑتی ہے. روح کیا کرتی ہے؟ جیسے بھی آپ آئے ہو، بھائی اسے کہا یار آج میچ آ رہا ہے، یار تو کہاں لے کے جا رہا ہے، دیکھ میچ. اگر بیٹھ کے میچ دیکھتا جسم فریش ہوتا، روح بے چین ہوتی، دماغ فریش ہوتا. کوئی اس طرح کی آؤٹنگ ہوتی. اب تم نے کہا نہیں بھائی میں تو اپنے مرشد کے پاس چلوں گا اور ملاقات کروں گا، آج تک بیٹھوں گا. آئے بیٹھے روح اڑ رہی ہے، محسوس کرو اندر روح اڑ رہی ہے اور فرحت اور خوشی ہے، اس کا مزہ جسم کو محسوس ہو رہا ہے، لطائف کو محسوس ہو رہا ہے. ان جگہوں پہ دیکھ لو آپ، ٹھنڈا کو سکون اور بڑا مزہ آ رہا ہوگا آپ کو کہ روح کی وجہ کیا ہے؟ روح اڑ رہی ہے، روح میں فرحت اور خوشی ہے. اس طرح اس میں اس وقت تک خوشی رہتی ہے جب تک وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی کام گندا جو بھی ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے، جسم بڑا فریش اور بڑا چوکا ہے، کیا بات ہے یار، صحیح ہے. بس اس کے بعد ہو گیا، پھر یار سر پہ دس ہو رہا ہے، پھٹی گولی دینا ذرا. بس اس کے بعد پھر وہ جب ہو گیا معاملہ، جو بھی گندا کام ہے وہ کر لیا آپ نے، کسی بھی والے جتنا بڑا بھی گندا کام ہے اس وقت اس کا مزہ آ گیا، بعد میں پھر بے چینی، پریشانی، کیونکہ روح پہ پردے آ گئے، بے چینی شروع ہوگی. اور یہ اس طرح کا روحانی نیکی کام وقتی جسم کو تکلیف اور مشقت، لیکن بعد میں روح بڑی فرحت اور سکون میں، جس کی وجہ سے جسم بھی فریش ہو جاتا ہے. فرمایا وہ پست فطرت جو ان دو متضاد چیزوں کے لوازمات میں تمیز نہیں کر سکتا. جو بات فرمایا امام ربانی فرما رہے ہیں، جو بات میں سمجھا رہا ہوں، وہ پست فطرت جن کی عقل اور دماغ چھوٹا ہے، ان دو باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ان میں تمیز نہیں کر سکتے. وہ بیس سے خارج، ان سے بات کی نہیں جا رہی، ان سے یہ گفتگو نہیں ہو رہی. فرمایا وہ بیس سے خارج ہیں اور گفتگو کے قابل بھی نہیں. جو اس بات کو امام ربانی نے جو سمجھائی ہے، فرمایا کہ اگر نہ سمجھے تو وہ بیس سے بھی خارج ہے اور گفتگو کے قابل بھی نہیں. فرماتے ہیں یہ لوگ بلکہ چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے ہی بدتر ہیں. جو اس بات کو میری نہ سمجھیں، وہ چوپائے جانوروں کی طرح، اس سے ہی بلکہ بدتر ہے. تو میرے چاہنے والوں، امام ربانی کی اس بات کو سمجھو، اور بڑی گہرائی میں بڑی خاص بات انہوں نے فرمائی ہے. میں نے بہت سی کتب پڑھی، یقیناً اور بھی کسی کتاب میں ضرور ہوگا، لیکن میری نظر سے نہیں گزرا. ان کے مکتوبات میں جو بہت راز کی جو باتیں ہیں، وہ کئی کتب پڑھنے میں مجھے نظر نہیں ہوں گی، میں انکار نہیں کرتا، لاکھوں کتب میں نے لاکھوں کتابیں تو نہیں پڑھی، لیکن میری نظر سے نہیں گزری. وہ ایسے ایسے مرض انہوں نے بیان کیے ہیں. لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح جو کہ اپنے اصلی مقام تک پہنچ جائے، جو اس کا دنیا میں اس کا مقام نہیں، اصل وطن تک پہنچ جائے، اس کے لیے پھر جسم کو تکلیف دینی پڑے گی، یعنی تکالیف اٹھانی پڑے گی. اور اگر کوئی بیماری لگ جائے یا آ جائے پریشانی، اس پہ صبر کرنا پڑے گا، تاکہ روح اس کے عوض اپنی اصلی سفر کی طرف روانہ ہو کے صاف ستھری ہو جائے اور اپنے اصلی مقام تک پہنچ جائے. پھر فرماتے ہیں جس شخص کی روح تنزل کے کر کے مرتبہ جسم پر قرار پذیر ہو چکی ہے، اور جس کا عالم امر عالم خلق کے تابع ہو چکا ہو، وہ اس میمے کا راز کیا پا سکتا ہے. یعنی فرماتے ہیں وہ شخص جو نفس اس کے اوپر سوار ہو، عالم خلق
اس کو عالم امر کی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو شخص اس کے متعلق فرما رہے ہیں جس شخص کا نفس اس کے اوپر سوار ہو اور وہ سواری بن چکا ہو، یعنی گھوڑا ہے، گھوڑے کے اوپر آپ سوار ہیں اور گھوڑا بھی تربیت یافتہ ہے، آپ جا رہے ہیں، اگر ادھر مڑنا ہے تو یوں اشارہ کریں گے، گھوڑا کدھر مڑے گا؟ ادھر مڑنا ہو تو یوں کریں گے، گھوڑا ادھر مڑ جائے گا، بیٹھنے کا اشارہ کریں گے گھوڑا بیٹھ جائے گا، کھڑا کریں گے کھڑا کر جائے گا، بگائیں گے بھاگے گا، سلو چلائیں گے سلو، اس کے اشارے ہوتے ہیں، تربیت یافتہ ہوتا ہے، اس اشاروں پہ وہ چلتا رہتا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، جو آپ چاہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ اس کے عوض آپ خود سواری بن جائیں اور اوپر نفس کو سوار کر دیں، نفس کو سوار کر دیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نفس جو ہے اس کے اوپر آپ سوار ہوتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں، مرشد کے پاس بیٹھ کر اس کی تربیت کرتے ہیں، تاکہ آپ کہتے ہیں روزہ رکھنا ہے، بولا یس سر، فلاں گندی جگہ نہیں جانا، اوکے سر، یہ آرام روزی نہیں کھانی، بالکل جیسا جناب آپ کا حکم، جو سر جیسا آپ بولتے جا رہے ہیں، نفس کہتے ہیں جو جیسا آپ بولو گے ایسے ہی کروں گا۔ اب آپ سوار اور نفس آپ کی سواری ہے، جو آپ اس کو منع کرتے جا رہے ہو وہ اوکے کرتا جا رہا ہے۔ اس کے عوض الٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ بن کے سواری، وہ ہو گیا سوار نفس، نفس کہتے ہو کھانا ہے یا آرام کھانا ہے، بولے یس سر، یعنی جو وہ کہتا جا رہا ہے آپ وہ کرتے جا رہے ہو، تو نفس تو الٹا ہی کام بولے گا، اور گندے کام جو اللہ کا حرام کیے اللہ نے وہی کام بولے گا، آج تو ساری رات دیکھنا ہے میں جوڑ نمازوں کو، اوکے سر آج ساری رات دیکھتے رہیں گے، آج ساری رات بات ایسی فالتو گیری کرنی ہے، لوگ دوستوں میں بیٹھنا ہے، نماز نکلتی نکلے، بولا ٹھیک ہے سر۔ یعنی آپ سواری بنے ہوئے اور نفس آپ کے اوپر سوار ہے، تو فرمایا جس کے اوپر نفس سوار ہو اور خود وہ سواری بنا ہوا ہو، تو وہ جو یہ بات کہی ہے اس کے راز کو کیسے پا سکتا ہے؟ اس کو یہ راز نہیں سمجھ میں آ سکتا، اس کے یہ جو بات میں کہی ہے فرمایا وہ اس راز کو نہیں پا سکتا، یہ نفس اس کے اوپر سوار ہے، خود سواری بنا ہوا ہے، تو یہ بولا بات اس شخص کے سمجھ میں آ جائے گی جو کہ خود سوار ہے، نفس کو سواری بنایا ہوا ہے اور اس کی تربیت کی ہوئی ہے، اور جدھر مڑتا ہے اس کی بات نہیں مانتا۔ فرمایا جب تک روح اپنے مقام اصلی کی طرف واپس نہ لوٹے اور امر خلق سے جدا نہ ہو، اس وقت تک معرفت کا جمال دلوار نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو میں ولی بن جاؤں، اللہ کی معرفت کا جمال مجھے نظر آئے اور میں پالوں، اس کے کچھ قطرے میرے حلق میں چلے جائیں اور میں بھی محسوس کر جاؤں یا اس سے بھی آگے ترقی کر جاؤں، فرمایا وہ پہلی سیڑھی پہلی پوڑی جب تک تجھے نہیں ملے گی، آگے تو معاملے بہت ہیں لیکن پہلی سیڑھی بھی تجھے ملے گی، یہ قطرہ بھی تجھے نہیں ملے گا جب تک یہ تیری روح اپنے اصلی مقام کی طرف لوٹ نہ جائے اور امر خلق یعنی کہ اس جہاں کے نفس اور جو جسم ہے اس سے جدا نہ ہو جائے اور جدا ہو کر جہاں سے آئی تھی ادھر لوٹ نہ جائے، اس مقام تک پہنچ نہ جائے جب تک کچھ بھی نہیں ملنے میں معرفت کا کوئی جمال نظر نہیں آئے گا، وہ تو سوچیں ہوئی خیال ہی ہوگا۔ اب اس سے اندازہ لگا لو جو لوگ شریعت کے خلاف جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم ولی ہیں اور دعوے ان کے ہوتے ہیں حق نعرے، ایسے تو بہت ملیں گے آپ کو، عجیب عجیب حرکتیں اور باتیں اور ولایت کے بڑے بلند دعوے کرتے ہیں، تو ان کے لیے سوچے کیسی بات ہے۔ فرمایا امام ربانی فرماتے ہیں روح جب تک اپنے اصلی مقام جو کہ عرش سے اوپر ہے، عرش سے اوپر ہے، وہاں تک لوٹ نہ جائے، معرفت کا جمال جلوہ گر ہو سکتا ہی نہیں، تو معرفت کا جمال تو جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ تو تم تو بھائی حرام کردہ کام یہ نفس کے اندر گرفتار ہے اور روح تو نفس میں گرفتار ہے اور گندے کام ہو رہے ہیں، گندگی میں ڈوبے پڑے ہو، عورتوں میں بیٹھے ہوئے، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں، مالشیں کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ان کے جلووں میں گم ہو، یا کوئی اور گندی حرکتیں کر رہے ہو، یا اور کوئی غیر شرعی کام کر رہے ہو، کوئی ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہو، کوئی بھی گندے کام، نشے، کوئی شراب کی بوتل پی کے بڑے بڑے بار رکھ کے رات کو بوتل چلا دی، ایسے بہت سے لوگ آپ کو کئی جگہوں پہ ملیں گے، یا کوئی بھی اور کوئی بھی ایسا آدمی جو صوفی بننے کا دعویٰ کرتا ہے یا عالم بننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کو گرفتار وہ حرام کردہ کاموں میں ہے، تو وہ معرفت کا جمال، ٹھیک ہے اس کے اپنے دعوے ہوں گے، معرفت کا جمال 1000 سال کے مجدد نے سمجھایا، اگر اس کی اپنی کوئی بات ہے تو وہ اس کی ہوگی، اگر وہ اتنا بڑا ہوتا ہے 1000 سال مجدد لوگ اس کو بولتے ہیں نا، اس کو کیوں ان کو بولا ہے، تو جن کو بولا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ روح جب تک اپنے اصلی مقام پر لوٹ نہ جائے، جب تک عالم خلق سے جدا نہ ہو جائے، فرمایا اس وقت تک معرفت کا جمال جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ روح لوٹے گی کیسے بھی سمجھایا نا، اتنی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی اور صبر کریں گے اور یوں بس خاموشی اختیار کر لیں گے، پتہ جانے یار بعد اوقات تو کفر کے جملے بھی لوگ بولتے ہیں، یار اللہ نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا کیا، بولتے نا اللہ کو پتہ نہیں کوئی گھر نظر نہیں آتا، ہمارا گھر دیکھا ہوا ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے ہمارے، ہمیں ہر وقت پریشان کر رکھا ہوا ہے اللہ نے، اور اللہ کو مان کے بھی ہمیں کیا ملا، اس نے تو ہمیں تو تکلیفیں دی ہیں، یہ سب کفری جملے ہیں،
اور ان کو تو کھلی چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، بھائی جو دل چاہے کرے، اللہ کی طرف آزادی ہے ان کو. جملے کفریہ جملے ہیں یہ سارے، بجائے فائدہ ہونے کے الٹے کفر میں مبتلا ہو گئے. کفریہ جملے ہیں، اللہ کے اوپر الزام رکھتی ہے. تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور تکلیف پر صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے اس کو، تاکہ روح صاف ہو کر. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جس میں سجدوں کی جگہ یا کوئی اللہ کے ذکر کی جگہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں تکلیف کا آنا ضروری ہوتا ہے. اس تکلیف کے باعث اللہ اس مقام سے گزارتا ہے اس روح کو. یعنی روح کے ایک معاملہ ہوتا ہے، کہیں ذکر کام آتا ہے، کہیں سجدے کام آتے ہیں، کہیں درود پاک پڑھنا کام آتا ہے، کہیں ہر مقام کے الگ الگ انوار و تجلیات اور گزرنے کے معاملات ہوتے ہیں. کوئی جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس سے گزرنے کے لیے تکلیفیں اٹھا کر برداشت کرنی پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، اس صبر کے باعث وہاں سے نکلنا پڑتا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ وہاں پر یہ ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دیتا ہے. اگر وہ صبر کرتا ہے تو نکل جاتا ہے، اگر شور مچاتا ہے اور پبلک کرتا ہے تو نیچے رہ جاتا ہے. تو لہٰذا ہم نے اپنے اصلی مقام وطن کو تک پہنچنا ہے. تو آج کے اس بیان کا درس کا مواصل یہ ہے کہ کوئی تکلیف، بیماری کوئی بھی کسی بھی حوالے سے آ جائے، شور نہیں مچانا، صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو کرم کی امید رکھنی ہے کہ اللہ یقیناً اس تکلیف کو رفع کرے گا. اس کے عوض صبر کرنے پر اللہ اجر و انعام بھی دے گا، اور اس کے بعد اللہ اچھے دن بھی لے آئے گا. اچھی امید بھی رکھنی ہے. فرمایا اس دولت کا اصول اس موت کے ساتھ وابستہ ہے. اب آخری بات کی جا رہی ہے، بڑی قابل توجہ ہے، بڑی معرفت کی بات ہے. اس دولت کا اصول اس موت کے ساتھ وابستہ ہے جو موت حسی اور سوری سے پہلے حاصل ہوتی ہے. اور مشائخ طریقت نے اس کو فنا سے تعبیر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت تک معاملہ حاصل نہیں ہوتا. اس کو سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے میں سمجھاؤں: مرن تو پہلے مرگے باہوتا مطلب ہتھ آیا ہو. یعنی کہ ایک موت، یہ جسمانی موت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک موت اللہ دیتا ہے. وہ ان تکلیفوں سے اور ان پریشانیوں سے نکلنے کے ڈالتا ہے ان پر، اور وہ اتنا ختم ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے زندہ لاش بن جاتا ہے. ہوتا زندہ ہے لیکن زندہ لاش بن جاتا ہے. تب جا کر وہ جس کو مشائخ کہتے ہیں، تب وہ اللہ کی ذات میں فنا ہوتا ہے. تب آگے مقام رستے ملتے ہیں اس کو مشائخ نے کہا ہے وہ فنا فی اللہ نے پہلے مرن تو پہلے مرگے باہو تا مطلب ہتھایا. وہ مطلب پانے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے. یعنی ہر تکلیف کو صبر سے برداشت کرنا پڑتا ہے. بولنا چیخنا نہیں پڑتا، جلانا نہیں پڑتا. آگے ایک شعر لکھا ہے: خاک بنو خاک تاکہ پھول اگ سکیں، کیونکہ خاک ہی پھولوں کی جائے مظہور ہے. خاک نہیں بنو گے تو پھول نہیں اگیں گے، پھول خاک میں ہی اگتے ہیں. فارسی کے شعر کو اردو ترجمہ میں بیان کیا ہے: خاک شو خاک تا بریدم گل کہ بجز خاک نیست مزر گل. فرماتے ہیں کہ خاک بنو خاک، کیونکہ پھول خاک میں اگتے ہیں، تاکہ تم خاک بنو گے تو پھول اس میں اگیں گے. تو میرے چاہنے والوں، آج کے درس کا محاصر یہی ہے کہ ہمیں جو بھی تکالیف و پریشانیاں آیا کریں ان پر صبر کیا کریں اور شور نہ مچایا کریں، اور اللہ کی عبادت میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے مظہر بن جائیں، اور نماز اور صبر سے مدد حاصل کریں، اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی نکال دے گا، اور اس کے عوض صبر کرنے پر ہمیں مقام مرتبہ بھی عطا فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اس کے بعد اچھے دن بھی لے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.